बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली और बड़ी स्टोरी है आज DGISI तब्दील। नए DGISI कौन होंगे, मौजूदा DGISI कहां जा रहे हैं और ये बड़ी ब्रेकिंग खबर क्या है। इसके साथ साथ दूसरी टॉप स्टोरी आपको दूंगा। वजीर खजाना की बजाय वजीर खारजा इसहाक डार साहब किन कड़ी शराइत पर बनने जा रहे हैं, क्यों हुआ है तबादला, क्या मामला है, जबकि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब सबसे बड़ी और अहम वजारत वजीर दाखिला बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ साबिक वजीर आजम काकड़ साहब चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर सेनेट में इंतखाबात, ये लोग वहां जा रहे हैं। हुकूमत बनी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की। ये टेक्नोक्रेट टाइप्स की जो अफराद हैं ये कहां आ रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, तीसरी और टॉप स्टोरी तीसरी मेरी होगी, PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया है और वो रिलीफ मिला है 33 अफराद जो हैं वो उनके सानिया 9 मई जनाह उसके रिहा हो गए हैं। ये क्या स्टोरी है, आज की तमाम अहम स्टोरीज पर तजिया लेंगे फैसल इदरीस भट्ट साहब से। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल कैसे हैं भट्ट साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, स्टोरी बड़ी तासु किस्म की है आज। स्टोरी नहीं, एक स्टोरी नहीं है, स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज आप हमने नाज़रीन को बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बतानी है और अंबार हैं स्टोरीज़। तो सबसे पहले फिर शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जिन्ना हाउस में 9 मई का वाकया आपको अच्छी तरह याद होगा। उसमें से 60 मुल्जमान ने जमानत दायर की थी। आज 42 अफराद मुल्जमान जो है उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। ये एपिसोड रिलीफ मिलने शुरू हो गए हैं इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता। अभी छोटे बंदे, फिर महमूद रशीद, फिर मियां असलम इकबाल की कहानी की है। इनसाइडर क्या है? असल में स्टोरी जो है, आज से चंद रोज़ पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ, प्रेस रिलीज आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी। उसमें सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया गया। 9 मई के मुल्जमान, अभी 3 दिन गुजरे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुए और 3 दिन में भट्ट साहब ये आ गया है कि 9 मई के जो मेजर मुल्जमान हैं, मेजर मुल्जमान 9 मई के जो बहुत ज़्यादा ना भुलाए जाने वाले वाक़यात हैं, उसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला, GHQ पर हमला, इसमें जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था उसमें जो आज लोग रिहा हुए हैं, जिनकी ज़मानतें हुई हैं, 33 वो लोग हैं जिन्होंने ये उस हमले में नामजद मुल्जिम थे। ये वो यानी कि ब्रेक थ्रू ये है कि कोर कमांडर हाउस पे हमले के मुल्जिम जो है उनकी ज़मानतें होगी और किसी ने उनको पकड़ा भी नहीं। दूसरी बात, GHQ हमला केस में भी 9 मुल्जिम गुज़िश्ता रोज़ रिहा हो चुके हैं। पहले ये समझें, ये ब्रेक थ्रू है। इसका मतलब ये कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई ना कोई ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। और इमरान खान ने जिस तरह कैपिटल हिल की मिसाल दी थी आपके सामने कि कैपिटल हिल में जिस तरह से ज़ायद दी गई है, 9 मई की उसने मजम्मत कर दी है। आपको याद है 9 मई की मजम्मत इमरान खान नहीं कर रहे थे। जब से उन्होंने 9 मई की मजम्मत कर दी है उस दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल गई है। और अब क्या होने वाला है, आज ये जो जमानतें हुई हैं उससे पहले बुशरा बेगम वो कहाँ है आजकल? वैसे बुशरा बेगम बनी काला में, क्यों जेल क्यों नहीं? नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में रिट की हुई है कि मुझे जेल शिफ्ट किया जाए। और मतलब उसके देखे ना, ये भी एक गेम प्लान का हिस्सा था। असल में कुछ लोग कहने वाले ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को बनी गाला में इसलिए रखा गया, इमरान खान का जो तोड़ है ना वो बुशरा बीबी है, यानी कि उनको किसी बात पे मना लिया जाए ताकि इमरान जो खान रिलीफ मिलना शुरू हुआ तो इसका मतलब है इसका मतलब कुछ ना कुछ इमरान खान वो भी बनी गाला फिर। हाँ, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। भाट साहब, आप अपने वो बहुत बड़ी जो आपके पास आज स्टोरी है उससे हट जाएंगे, नहीं तो वो मैं आपको अलहदा वो स्टोरी करेंगे। क्यों, आपको हिंट दे देता हूँ। वो 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं इस्लामाबाद में, 3 दहशतगर्द पकड़े गए। ये ना हम अलहदा स्टोरी करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कि जेल पे हमला खुदा ना खासा इमरान खान लिहाजा बनी गाला। फिर बात कर लेंगे। सबसे बड़ी स्टोरी पर नाज़रीन क्यों ना मैं आपको लेके चलूं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब बतौर 26वें DGISI हमारे हैं। और अब कौन आ रहा है, ये कहां जा रहे हैं? भट्ट साहब, खबर है कंफर्म, तफसील तो सी दियोगे कि मैं
بٹ صاحب جس طرح آپ کہتے ہیں کریں ڈسکس بسم اللہ۔ تو بٹ صاحب یہ نا ندیم احمد انجم جو ہیں پہلے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو سمجھتے ہی ہیں کہ ندیم احمد انجم کے حوالے سے کچھ مطلب یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا نے یہ الیکشن کے ڈوریشن میں چلایا ہے کہ ان کا اپنے چیف سے تھوڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، پر میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کسی صورت بھی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ ندیم احمد انجم کی جو توسیع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ ٹل فردر آرڈر تک ان کی توسیع ہوئی تھی۔ یہ آرڈر ایک نظر سے اچھے بھی بڑے تھے، یہ 10 سال بھی چل سپٹمبر کو سکتے، یاد ہوگا اسمبلی منظور ہوئی تھی جی جناب، وہ کاکڑ صاحب کے زمانے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ندیم احمد انجم کو ادھر سے ریلیف دے کے ایک بڑے کام کے لیے امریکہ بطور امبیسڈر تعینات کرنے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ، اب آپ کہیں گے کہ امریکہ میں کیوں؟ ہاں، امریکہ میں اس لیے کہ ہمارے جو فوجی سربراہ ہیں جناب عاصم منیر، جنرل، ہر آنے والے آرمی چیف کی نہ کوئی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ اسپیشلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ اس نے ٹریننگز کی ہوتی ہیں، مغرب میں، انگلینڈ میں کی ہوتی ہے، امریکہ میں کی ہوتی ہے، کینیڈا میں کی ہوتی ہے۔ جنرل عاصم منیر زیادہ گلف میں رہے ہیں، سعودی عرب میں رہے ہیں، یو اے ای میں رہے ہیں، اور وہ پتہ ہے آپ کو اپنے سورسز یوز کر کے SIFC بھی بنایا اور سارا کچھ بنایا، اور وہ انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں اپنے مطلب گارنٹی پہ پاکستان میں۔ تو امریکہ کا تھوڑا سا خلا تھا لابنگ کے حوالے سے، اس خلا کے حوالے سے یہ ہوا کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کی لابنگ بہت سٹرونگ ہے امریکہ میں۔ PTI نے امریکہ میں لابنگ شروع کر رکھی تھی کہ امریکنز جو ہیں اس گورنمنٹ کو مطلب تھوڑا ٹف ٹائم دیں تاکہ PTI کو ریلیف ملے، ان کی جو سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس ملیں، اور اس طرح کی چیزیں، ان کا جو ووٹ بینک جو ہے جس پہ ان کا یہ خیال ہے کہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ واپس ملے۔ تو ندیم احمد انجم کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ ایک مضبوط امریکہ میں پاکستانی سفیر ہوں گے، اور وہ امریکن مطلب جو وہ شخصیات ہائی آفیشلز جن سے وہ آلریڈی رابطے میں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے DGIS تو پورے ملک کی خارجہ پالیسی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، دشمن پہ بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بر وقت اطلاع بھی وقت سے قبل اطلاعیں بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد حضرت جنرل ندیم احمد انجم بھائی جان کو امریکہ میں اہم ذمہ داری دی جائے گی؟ اہم ذمہ داری دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ وہاں پہ پاکستان حکومت کے لیے لابنگ کریں اور پاکستان کو ریلیف دلائیں، IMF سے ریلیف دلائیں اور ویسے بھی ریلیف دلائیں۔ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو فوری طور پر لے کے چلنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، سبھی کہہ رہے تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، نوشتہ تہوار تھا، کیوں گیا ہے؟ کن کڑی شرائط پر اسحاق ڈار صاحب کو اب وزیر خارجہ لگایا جا رہا ہے؟ یہ پہلے پوچھ لوں، پھر میں آپ کو کاکڑ صاحب پر اور ایک اور جگہ لے کے جاؤں گا۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب، بٹ صاحب کیوں؟ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کی مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کرنے کے علاوہ اگر کوئی بہت بڑی خواہش تھی تو وہ تھی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تعینات سمدھی ہے اس کا، یار سمدھی ہے، اور ان کے بغیر وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو وہ وزیر خزانہ لگانا چاہتے تھے، پر باثر لوگوں نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ اب ہوا یہ کہ میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میاں شہباز شریف صاحب چھوٹے ہونے کے ناطے فٹ بال بنے ہوئے تھے۔ میاں نواز شریف کہتے تھے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے ہر صورت۔ میاں شہباز شریف انہیں کہتے تھے کہ بھائی جان کہہ رہے نے تو مان جاؤ، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں انہیں خارجہ بنا دیتے، پر شرائط ہوں گی کچھ۔ کیا شرائط ہوں گی؟ شرائط بڑی خوبصورت ہیں، مطلب آپ سنیں گے، آپ کو تو پتہ ہے ناظرین کے لیے شرائط یہ ہیں کہ ابھی جو سٹنگ فارن منسٹر ہیں جن کا نام ہے جلیل عباس جیلانی، اور پورے پاکستان اور بلکہ پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی خاصم خاص اور خوبصورت ترین قریب ترین موجودہ وزیر خارجہ۔ انہوں نے کہا اسحاق ڈار ہوں گے فارن منسٹر، ڈن۔ جو جلیل عباس ہیں یہ ہوں گے مشیر برائے خارجہ وزیر اعظم کے۔
ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ, اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر نواز شریف صاحب نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی. انہوں نے کہا پھر اچھا این جی ہے تو پھر این جی صحیح, طارق فاطمی ہوگا معاون خصوصی برائے خارجہ. طارق فاطمی انہوں نے بنوا لیا. اب یہ تینوں کے درمیان جو جلیل عباس ہیں یہ افیکٹو ہوں گے, اور اسحاق ڈار صاحب بس ذرا پروٹوکول انجوائے کریں گے فارن آفس کا, اور دنیا میں پروٹوکول انجوائے کریں گے, گھومیں پھریں گے. اصل جو کام کریں گے وہ جلیل عباس جیلانی کریں گے, اسحاق ڈار صاحب نہیں کریں گے. خارجہ 3 افراد پر مشتمل ہو گئی. 3 افراد پر, ایک ہو گیا وزیر, ایک وزیر کون, اسحاق ڈار, ایک معاون خصوصی طارق فاطمی, تیسرے مشیر جلیل عباس جیلانی. ٹھیک ہے, جکڑ پہ جس میں سے تیسرا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا وہ بٹ صاحب پتہ نا 3 کانے, ہاں, تو تیسرا ہے نا وہ جو ہے نا وہ تیز ہے, یعنی کہ اس کے گھوڑے تگڑے. ٹھیک ہے جی. خارجہ از اکول ٹو 3%. اب آتے ہیں ساتھ ہی داخلہ, سب سے بڑا کام داخلہ بٹ صاحب, اور وہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب. آپ کو یاد ہے کہ سندھ میں لڑائی ہوئی تھی پی ٹی اے کے دور میں, جب آئی جی کی تعیناتی ہوتی تھی جی. تو وزیر داخلہ نہیں تو لگانے ہوتی ہیں ساری آئی ہاں, جی سمری وزیر اعظم کو یہ کام جو ہی ہے. ہاں جی. تو وہاں محسن نقوی اور ساتھ چیئرمین پی سی بی ایک ہی ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ بات سینا گزٹ چل رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت کے قریبی عزیز ہیں, اور وہ اس وجہ سے چیئرمین پی سی بی بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. میرا خیال ہے قریبی عزیز ہے, وہ اسی طرح قریبی عزیز ہے جس طرح صدر مملکت آصف زرداری کے وہ منہ بولے بیٹے ہیں, اس طرح پیار محبت کر لے. نہیں, پیار محبت کیا کر لیں, مجھے بتائیں نا. آصف علی زرداری کے وہ منہ بولے بیٹے ہیں تو عزیز ہی ہوئے نا, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ آلریڈی ان کا اس بات کی ویسی دلیل ہے کہ انہوں نے کہ وہ ان کے مطلب منظور نظر ہیں یا ان کے ٹرسٹ وردی ہیں کہ وہ پہلے چیئرمین پی سی بی بنے, پھر انہیں اب سینیٹر بنایا جا رہا ہے, سینیٹر سے وزیر داخلہ تعینات کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ یعنی کہ یہ پی پی اور نون لیگ, میری سمجھ عقل کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاروں شانے چت کر دیا ہے. آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور ووٹ ان کے لیں گے, پی ایم ایل این اور پی پی. اللہ, ٹھیک ہے جی. اور پھر وزیر داخلہ بنیں گے, یعنی کہ وزیر داخلہ کن کے نمائندے ہوں گے, اصل باستر لوگوں کے. ٹھیک ہے جی, وہ وزیر اعظم کے متحد. فوری طور پر لے کے چلتا ہوں چیئرمین سینٹ کی طرف. ناظرین, آپ کو سابق وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور بٹ صاحب وہ بھی لڑیں گے آزاد الیکشن. یہ کون آزاد لڑے گا یار؟ میں نا آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس خالی کیا ہے کاکڑ صاحب نے. تو کاکڑ صاحب جو ہیں منسٹر انکلیو کے ایک سب سے لگژری گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سینئر منسٹر کے لیے آلموسٹ یوز ہوتا ہے, یا اسپیکر کے لیے شاید سمجھ لیں, اس میں رہ رہے ہیں. وہ کس حیثیت سے رہ رہے ہیں, حیثیت اور نسبت پیر ڈڈا ہے, ٹھیک ہے جی, پیر کامل ہے, پیر کامل ہے, ٹھیک ہے. تو پیر جو ہے نا, جو لوگ اعتبار نہیں نہ کرتے پیر پہ, میرا ان سے بڑا اختلاف ہے. آپ کو پتہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نہیں پیر شیر کچھ نہیں ہوتے. بٹ صاحب میں نے, آپ کو یاد ہوگا کتنے ویڈیو کیے تھے, میں نے کہا تھا میرا بابا سو رہا ہے, منجی لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہ تنگ کرو, یہ اٹھ گیا ڈانگ پھاڑ لے گا میرا بوڑھا بابا. پھاڑ لی, ٹھیک ہے نا. اس وقت اب کہتے تھے گل پوری ہو گئی. اچھا, کاکڑ صاحب کے حوالے سے اب پیپلز پارٹی اور ان میں ایک سودے بازی اور کھچم کھچائی جا رہی ہے. زرداری صاحب کو یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چیئرمین سینٹ بننا ہے تو پھر آپ صدر نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے صدر بننا ہے تو پھر یوسف رضا گیلانی کی قربانی دے دیں, کیونکہ چیئرمین سینٹ کاکڑ صاحب کا زیادہ رائٹس ہیں, وہ زیادہ پرفارم کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری ماہر ہیں ویسے مطلب معاملات ہے. مجھے سمجھ نہیں بٹ صاحب آ رہی, مجھے تو یہ فیل ہوا تھا فضل الرحمان آؤٹ ہو گیا, فلانا پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی, اور جناب صدر مملکت آصف زرداری بن گئے اور پرائم منسٹر شہباز شریف بن گئے. یہ حکومت چل رہی ہے. سب سے بڑی وزارت وزیر داخلہ کس کا ہوگا, چیئرمین سینٹ کس کا ہوگا, یہ کیا ہے, یہ سمجھاؤ ذرا.
اس میں نا میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا جنہوں نے یہ کمپرومائز کیا ہے، نواز شریف صاحب اس بات پہ خاصے ناراض ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنائے جانے کی قیمت پر وہ مان تو گئے ہیں وزارت داخلہ دینے کے لیے. 3 منڈیاں او تے نال اے ساریاں بھی بات سمجھ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی کس قدر انسلٹ ہے کہ وہ اس طرح ان پہ ایک بندہ جو سنگل ووٹ لے کے نہیں آیا نہ وہ لے سکتا ہے. مطلب کاکڑ صاحب کے بارے میں تھا کہ ایک دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے تو ہار گئے تھے. نقوی صاحب نے خیر ٹرائی نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پوری پارٹیز، ملک کی بڑی پارٹیز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ انہیں ووٹ دیں گے اور بے بسی ہے نا ان کی. ناظرین مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو بٹ صاحب کی ساری گفتگو، جو تجزیہ بڑا ماہرانہ تجزیہ انہوں نے دیا ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور احمد آرے، یہ تینوں سارا کچھ ایک پیج پہ ہے. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے میری ذاتی رائے کے مطابق تو پھر ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچی جائے گی، پھر سب کو محنت کرنی ہوگی. مریم نواز صاحبہ کو پنجاب اٹھانا ہے، سندھ ان کو اٹھانا ہے، اسی طرح سب کو مل کے زور لگانا ہے تو ہی ملک جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. بٹ صاحب اگر آپ ترقی کا کہہ رہے ہیں تو ترقی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، عوام کے ووٹ بینک کا احترام کریں، پی ٹی آئی کو اس کا جو شیئر ہے، اس کا ڈیزرونگ شیئر وہ واپس ملے. یہ کورٹ کو چاہیے فیصلہ کرے اسپیشل نشستوں کا کہ انہیں دیں، تو پھر پورا من ملک چل سکتا ہے. شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ اگر تمام ادارے، حکومتیں، سیاستدان ایک پیج پہ ہو گئے ہیں تو اگر ایک شخص بھی رہ گیا ہے تو اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تاکہ میرے پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر ہو. لیکن بٹ صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، میرے ناظرین کو بھی مبارک ہو، کیونکہ 33 افراد کی جو میں نے پہلے آپ کو سٹوری دی ہے اس کا مطلب ہے ایپیسوڈ 1 شروع ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں باقی لوگ بھی اکٹھے ہوں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.